अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फाहद हुसैन साहब। नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते से अपोजिशन के कैंप में काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात से लेकर कल रात पीडीएम की मीटिंग तक इस दौरान काफ़ी मुलाकातें हुई, जिसमें हुकूमती इत्तेहादियों के साथ भी बैठकें शामिल हैं। इन सारी मुलाकातों के बाद कल पीडीएम के इजलास में यह फैसला किया गया कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इसके वक्त का तयन अभी नहीं हो सका और यह कहा गया कि इस ऑप्शन पर होमवर्क के बाद ही हतमी तारीख का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत इस फैसले को संजीदा लेने को तैयार नहीं। हुकूमती वज़रा बहुत पुरएतमाद हैं कि अपोजिशन के इन फैसलों में कुछ नहीं रखा। अगर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लानी है तो आज ही ले आएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर पीडीएम के माजी के फैसलों को देखा जाए तो उनमें भी हमें उस तरह से क्लैरिटी नजर नहीं आई। असम्बलियों से इस्तीफों की तारीखें हों या लॉन्ग मार्च की तारीखें, सब वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहीं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अब के बार अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कितनी पुरएतमाद हैं। क्या इनका ये फैसला हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए किया गया है या वाकई अब हालात ऐसे हैं कि लग रहा है कि अगले आने वाले चंद हफ्तों में इनकी ये तहरीक कामयाब हो सकती है। इसी नुक्ते से जुड़े दीगर सवालात भी हैं कि इत्तेहादी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, अंपायर का मूड क्या नजर आ रहा है और तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ खामोश अरकान हैं जो कौमी असम्बली में बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या प्लान कर रहे हैं। इन तमाम सवालात पर आज के प्रोग्राम में हम तजिया लेंगे फाहद हुसैन साहब से। जी फाहद साहब, फैसला तो हो गया अदम एतमाद का, लेकिन तारीख अभी सामने नहीं आई और होमवर्क भी अभी बाकी है। देखिए, ये फैसला उस तरह का है कि आपने टॉस जीती और फिर कहा कि मैच तो मैंने जीतना है। अच्छा, अब मैच शुरू होगा तो वह चलेगा। तो चले, उन्होंने इरादा तो किया। देखिए, ये भी जो है वो एक तरीके से पेशरफ्त है, क्योंकि आपको अच्छी तरह याद होगा वकास के मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साथ तमाम तर जो कायदीन खड़े हैं पीएमएलएन के, ये अदम एतमाद के हक में नहीं थे। और असल जो गड़बड़ हुई है पीडीएम में वो हुई है वहीं से हुई थी। आपको याद होगा पिछले साल जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि नहीं, इन हाउस तब्दीली की तरफ हमें फोकस करना चाहिए और इन जमातों का ख्याल था कि बिल्कुल नहीं, हमें इस्तीफे देने हैं और इस तरीके से जो है वो इस असेंबली से बाहर निकलना है और फिर वो सारा मामला जो है वो चौपट हो गया। अब घूम फिर कर ये वापस अदम एतमाद की तरफ आ गए हैं। अच्छी बात है, चलें, अब कम से कम तमाम तो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जो हिकमत अमली है वो एक बन गई है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यही है कि इरादा तो इन्होंने कर लिया, पेटी तो उन्होंने कस ली, लेकिन क्या इनके पास वो अहलियत है, क्या इनके पास वो स्ट्रेंथ है, क्या इनके पास वो नंबर्स हैं। और इस वक्त अगर इनके पास की तमाम तर चीजें होती और तमाम तर नंबर्स होते और साथ ही एतमाद होता कि हम सब कुछ ये कर सकते हैं, तो फिर आज ही तारीख में अनाउंस कर देते। वो नहीं है इस वक्त। एन मुमकिन है आने वाले दिनों में आ जाए। जो कार्रवाइयां हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, आपस में राब्ते हो रहे हैं, उनसे तो ये जाहिर हो रहा है कि मामलात में कोई तेजी तो है, लेकिन मामलात में तेजी होना और मामलात का एक तरफ कहीं पे सेटल हो जाना, उनमें बड़ा फर्क है। तो सूरत हाल इस वक्त जहां पे मुझे नजर आ रही है और जो मुख्तलिफ लोगों से बात करके जो मैं अपनी असेसमेंट कर रहा हूं वो ये है कि हुकूमत जितना कह रही है उससे ज्यादा कमजोर है। जितनी वो दावा करती है कि हम मुस्तहकम है, उतनी मुस्तहकम नहीं है। और अपोजिशन जितना समझती है कि हम मुस्तहकम है और हमारी इस तहरीक में जान है, उतनी नहीं है। अच्छा, दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी कमी है। ठीक है, मैच फंसा हुआ है और आने वाले चंद दिनों में ये क्लियर होगा कि क्या वाकई में इनके पास नंबर्स हैं या ये नफसियाती तौर पर हुकूमत को दबाव में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हुकूमती वजीर जो है वो इतने पुरएतमाद नजर आ रहे हैं कि कल से बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। ये कॉन्फिडेंस लेवल है इनका। देखिए, ये तो अब इन्होंने कहना ही है, लेकिन ये बात इसमें मेरे ख्याल कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट के अंदर अब परेशानी है। अच्छा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत को ये कोई एहसास हो रहा है कि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। दबाव सिर्फ सियासी दबाव नहीं है और भी बहुत सारे दबाव हैं। तो ये बयान, मैं इन बयानात को इतना सीरियसली नहीं लेता क्योंकि ये इनकी सियासी मजबूरी है ये कहना। असल कहानी ये है कि ये इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं इनमें से क्या नतीजा निकलता है। और जाहिर बात है आज मैं और आप जो ये बात कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि अगर कुछ भी ना होता और बिल्कुल सूरत हाल वैसी होती जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कही या दीगर वुज़रा कह रहे हैं, तो फिर ये तमाम इत्तेहादी जो हैं ये इस तरीके से तमाम अपोजिशन जमातों से मिल ना रहे होते और इस तरह की ज़ूमानी गुफ्तगू ना कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
اچھا، لیکن کیا اتنی گڑبڑ ہے کہ اس سے حکومت کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلنے جا رہی ہیں؟ اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ اچھا، اتحادیوں پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اب جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ان کو جو ہمارے پاس ٹائم فریم ہے، جو اگلے ہم 50 دن یا 60 دن کہتے ہیں، اس میں ہر حال میں اس فیصلے پہ پی ڈی ایم کو جانا ہوگا۔ اب آنے والے دنوں میں ان کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے اگر یہ اسے بیک آف کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے 1-1.5 سال میں تو اسی طرح ہی ہوا۔ اب ان کے پاس کتنا ایک ٹائم فریم ہے کہ یہ اس فیصلے پہ ہر صورت میں عمل کریں؟ دیکھیے، اس میں دو اس کے پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ارادہ تو انہوں نے ظاہر کر دیا، مولانا فضل الرحمان نے بیان بھی دے دیا، اور باقاعدہ طور پر اس میں انہوں نے کوئی لگی لپٹی تو چھوڑ، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ اچھا، اب کل جو جس میٹنگ کے بعد یہ تمام تر بیانات مولانا صاحب نے دیے، اس میٹنگ میں کم از کم اتنا تو ان کے پاس کانفیڈنس ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ اعلان کر دیں۔ اب اعلان اگر کر دیا اور کل کو یہ مہینے بعد ہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں کر رہے، یا ہم وہ جو ہم نے پہلے اعلان کیا تھا ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ نہیں ہوا۔ تو ایک طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو فیلئر کے لیے سیٹ اپ کر دیا ہے، انلیس کہ یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے پاس واقعی میں نمبرز ہیں۔ دیکھیے، ان بند کمروں میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو سب سے اہم انفارمیشن ہے کہ اشارہ ہے کہ نہیں ہے، جو سب سے اہم انفارمیشن ہے وہ صرف چند لوگوں کو معلوم ہے۔ اچھا، اس کی بنیاد پہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ ایگزیکٹ انفارمیشن اپوزیشن کے پاس کیا ہے، لیکن یہ کہنا ان کا کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مدد اعتماد لائیں گے، یہ تو شو کرتا ہے کہ ان کے خیال میں ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ابھی تک ایک سوالیہ نشان اس تمام ڈسکشن کے اوپر لگا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ کیا واقعی میں نیوٹرالٹی کا جو عنصر ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور جو ہمارے تک جتنی خبریں آ رہی ہیں، جو اندر سے جو اسیسمنٹس آ رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کچھ حد تک کلیئر نہیں ہیں کہ کہاں تک نیوٹرالٹی ہے۔ دیکھیے، نیوٹرالٹی تو ایک لفظ ہے نا، آپ نے کہہ دیا، لیکن اس لفظ کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایکشن میں، تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باقاعدہ طور پر وہ کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہے لیکن شاید پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے۔ اب یہ تو ایک ڈگریز کی بات ہے، اور اس کے اوپر اتنا بڑا فیصلہ کرنا، کیونکہ یاد رکھیں وقاص، انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا اور عدم اعتماد جو ہے وہ ٹیبل کر دیا اور وہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو بھی گئی اور یہ ہار گئے اپوزیشن والے، تو پھر ان کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا لگنا ہے۔ تو یہ رسک لے رہے ہیں، اور اس رسک کی بنیاد پہ میرے خیال میں ان کا یہ خیال ہے کہ حکومت اتنی دباؤ میں آئے گی اور ایک تاثر ایسا بنے گا کہ ہمیں جو نمبرز چاہیے شاید وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اور اگر یہ آج رسک لے رہے ہیں تو میرا خیال میں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی سی امید نظر آئی ہے، کیونکہ یہی رسک یہ آج سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے بھی لے سکتے تھے جب اختلاف ہوا تھا ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ دیکھیے، امید تو بالکل پیدا ہوئی ہے، کیونکہ جو کچھ سامنے ہو رہا ہے وہ اس سے یہ تو نہیں لگتا کہ حکومت کے قیام میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے یا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال اس طریقے سے یہ اتحادی جو ہیں یہ اپوزیشن جماعتوں سے باقاعدہ تو نہیں مل رہے تھے۔ یہ ضرور ہوتا تھا کہ انہوں نے حکومت کے خلاف کچھ بیان دے دیا، کچھ کہا جی ہماری ناراضگی ہے، ہمارے کچھ مطالبات پورے نہیں ہو رہے، اس طرح کے تو 2-3 بار ایسا ہوا ہے، اور اس کی روشنی میں پھر ان کے مذاکرات ہوتے تھے، جو انہیں چاہیے ہوتا تھا مل جاتا تھا۔ لیکن یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے MQM کی میٹنگز ہو رہی ہیں اپوزیشن سے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ PMLQ کو مل رہے ہیں، اور اب تازہ خبر تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی PMLQ کو ملنے جا رہے ہیں، جو کہ ان تمام میٹنگز میں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ اس میں ہم بات کرتے ہیں ابھی سب سے امپورٹنٹ میٹنگ، یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اتحادیوں کا جانا ملنا یا اگلی اپوزیشن جماعتوں کو جو ہے وہ اپنے گھر آنے کے لیے انہیں ویلکم کرنا اور میٹنگ کرنا، یہ سب کچھ اتنا امپورٹنٹ تو ہے کہ اگر اپوزیشن کی امید بن رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہل رہی ہیں تو وہ بات جائز ہے۔ لیکن میں بار بار اسی نقطے پہ آ رہا ہوں کہ کیا یہ سب کچھ شو کرتا ہے کہ واقعی میں معاملات بدل رہے ہیں؟ میرے خیال میں تھوڑا سا قبل سے۔ نون لیگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بریک میں تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، تو ان ہاؤس تبدیلی پہ وہ جو راضی ہوئی ہے
وہ کیا سوچ کے اور ان کو کون سے ایسے ایلیمنٹس نظر آئے ہیں؟ بلکہ اس فیصلے سے پہلے جو مریم صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بات کی تھی اس میں بھی کافی حد تک آ گئی تھی جی مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے، اسی لیے اب اس آپشن کی طرف آنا پڑے گا. اچھا اب دیکھیں نا، مریم صاحبہ نے بالکل کلیئرلی کہہ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب پہلے قائل نہیں تھے. ہاں، اور یہ بات اب کیونکہ پہلے تو ہم یعنی یہ بات ذرائع سے باہر آ رہی تھی اور یہ سننے میں بھی آ رہا تھا کہ اس طرح کا کچھ معاملہ ہے. اب تو انہوں نے ظاہر بات ہے بالکل اوپنلی بات کر دی. اس کی وجہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ ان ہاؤس کی جو تبدیلی ہے اس سے اگر یہ کوئی نئی گورنمنٹ بھی آتی ہے تو اس گند کو کون سنبھالے گا، جو ان کے مطابق جو حالات ہیں. تو ان کا یہ موقف تھا کہ ان کو یا تو فوری طور پر الیکشن ہو، فوری طور پر، یا پھر ان کو مدت پوری کرنے دیں. شارٹ ٹرم کے لیے اگری نہیں کر رہے. شارٹ ٹرم کو کہہ رہے تھے کہ یہ بیچ میں اگر کوئی بیچ میں ایک گورنمنٹ آتی ہے، انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اور وہ سال گزارتی ہے تو اس سے اپوزیشن کو، یعنی جو بھی گورنمنٹ آئے گی اپوزیشن کی ہوگی، جو آج کی اپوزیشن ہے، اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس طرح کے حالات میں وہ 1-1.5 سال میں کیا کر سکتے ہیں. تو جو سارا کا سارا اس وقت جو عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ کی جو عدم کارکردگی ہے اور جو اس وقت ملک میں برے حالات ہیں، اس کا تمام تر ملبہ اس گورنمنٹ پہ گرے گا. اور 1 سال جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. تو ان کی کیلکولیشن تھی کہ اس 1 سال میں اگر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی گورنمنٹ گر جاتی ہے اور وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، تو پھر اس 1 سال میں جب تک الیکشن کا ٹائم آئے گا تو لوگ جو ہیں وہ ان کی بری کارکردگی کو بھول چکے ہوں گے، یہ سیاسی شہید بھی بن چکے ہوں گے، اور وہ ایک گورنمنٹ جو 1 سال کے لیے آئے گی وہ سارا کا سارا جو ذمہ داری اس پہ آ گئی ہوگی، گالیاں اس کو پڑ رہی ہوں گی. یہ ان کی منطق تھی. اور اس کے لیے وہ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ظاہر بات ہے صورتحال کچھ تبدیل ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہوا جس کی بنیاد پہ میاں نواز شریف صاحب نے نہ صرف یہ کہ یہ اپنا ذہن چینج کیا، بلکہ مریم صاحبہ نے اس کو پبلکلی کہا بھی صحیح. وہ کیا ہوا؟ اور میرے خیال میں جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پی ایم ایل این کے اندر اس پہ بڑی گرما گرم بحث ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کئی عرصے سے ہو رہی تھی، اور اس میں جو منطق دوسری سائڈ دے رہی تھی کہ یہ مدت پوری کریں. نہیں، ایک تو ہوتا نا کہ جی مدت پوری کرنے دیں یا فوری الیکشن کرائیں. پیپلز پارٹی فوری الیکشن پہ نہیں مان رہی، کیوں کہتے نہیں انٹرم آنا چاہیے. تو جو پی ایم ایل این کے اندر جو دوسرا گروپ تھا جو یہ کہتا تھا کہ نہیں آپ اس وقت ان ہاؤس چینج اگر ہوتا ہے تو کر لیں، ان کا یہ آرگیومنٹ تھا، جو کہ اب وہ آرگیومنٹ اب حاوی ہو گیا. ان کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ دیکھیے یہ وہ موقع ہے اس وقت جب حکومت وقت جو ہے وہ اپنے کمزور ترین لیول پر ہے. اچھا، یعنی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اکانومی کے حوالے سے ان کے اوپر جتنا زیادہ دباؤ ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا. اور جب سے منی بجٹ بڑھایا، اور اب دیکھیں ابھی آج کی بھی خبر ہے کہ اب پیٹرول کی پرائس اور بڑھنی جا رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں اور بڑھنی جا رہی ہیں، تو آنے والے دنوں میں تو مہنگائی اور بڑھتی جا رہی ہے. وکاس ان کی منطق یہ تھی کہ دیکھیے اس وقت جتنا دباؤ عمران خان صاحب پر ہے اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر، کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں اب ایک دم متحرک ہوئی بھی ہیں، اتحادی مل رہے ہیں، 1 پیج والا معاملہ جو ہے نیوٹرالٹی کی ذکر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں کچھ حد تک جو اسیسمنٹ ہے. اوپر سے سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو کہاں پہ شکست ہو رہی ہے، کے پی میں شکست ہوتی ہے، بائی الیکشن میں شکست ہو رہی ہے. تو ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس وقت وہ انگریزی میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں پرفیکٹ سٹارم، کہ یہ پرفیکٹ سٹارم آیا ہوا ہے، کمزور ترین لیول پر ہے. یہ 1 پیج جو ہے اس ٹائم پھٹا ہوا ہے. اگر ہم نے ویٹ کیا اور یہ رسک لیا کہ ٹھیک ہے جی ابھی نہیں کرتے، ان کو 1.5 سال کی مدت پوری کرنے دیں، اس میں رسک کیا ہے؟ اس میں رسک یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ 1.5 کے اندر انٹرنیشنلی کچھ قیمتیں کم ہو جائیں. عین ممکن ہے کہ اس عرصے میں جو یہ ساری سپلائی چینز جو ڈسرپٹ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل ہو رہے ہیں، وہ ان میں بہتری آ جائے. عین ممکن یہ بھی ہے کہ جو اس وقت انفلیشن کا جو ایک عروج پر جاری ہے وہ کچھ کنٹرول میں آ جائے. عین ممکن یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ چلتا جا رہا ہے، ہمیں سختی ہو رہی ہے، لیکن پھر آگے جا کے وہ ختم ہوگا، پھر آگے کیا ہوگا، عین ممکن ہے کوئی بہتری ہو جائے. عین ممکن یہ بھی ہے وکاس کہ جو 1 پیج جو ہے جس میں دراڑیں آئی ہوئی ہیں، کل کو کیا پتا ہے کہ وہ دراڑیں کم ہو جائیں اور واپس وہ پرانے والے تعلقات ہو جائے، کیا پتا. تو یہ جو اس آرگیومنٹ کے جو لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ جی کل کا کس کو پتا ہے.
ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ کے ہاتھ کچھ آ رہا ہے ابھی لیں. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی چوٹ جو ہے ابھی تازی ہے, ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ کریں. تو یہ میرے خیال میں اب میاں نواز شریف صاحب کو یہ آرگومنٹس گئے, اور ظاہر بات ہے اس طرح مریم صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے اس پہ اب حامی بھر لیے, تو اب یہ پالیسی. تو اس کا مطلب یہ ہے پھر جو اگلا سیٹ اپ ہے اس کے لیے انہوں نے بعد میں سوچنا ہے یا وہ بھی انہوں نے سوچ کے رکھا ہوا؟ اب یہ آپ کا بہت ہی زبردست سوال ہے. دیکھیے جو اس وقت جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان کے نو کانفیڈنس کے لیے سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے, دیکھیے اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہوئی, اور ان میں جو ایک بنیادی وجہ ہے, دیکھیں دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ جی نمبرز ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں, اور وہ نمبرز جو ہیں وہ آرگینکلی تو نہیں آئیں گے, وہ اس کے لیے تھوڑا سا کوئی گاڑی کو دھکا مارنا پڑتا ہے, کو تھوڑا سا وہ جب بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی سی وہ تاریں لگا کے جو بیٹری کو چارج کرتے ہیں, تو یہ اس طرح کے کچھ سب کو معلوم ہے کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کہ چلیں ان ہاؤس ہو گیا, اب کیا ہوگا؟ تو کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس طرح کی گورنمنٹ ہوگی, اس جماعت کی گورنمنٹ ہوگی, یہ اس کو لیڈ کرے گا, اتنے عرصے کے لیے ہوگی, پھر اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے نہیں کرنی, جو آگے جا کے اہم ترین تعیناتیاں ہونی ہیں وہ اس انٹرم گورنمنٹ نے کرنی ہے, یا اس کے بعد کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی ہے, یا اس سے پہلے الیکشن ہونے ہیں اور کوئی نیا مینڈیٹ لے کے کسی نے آنا ہے. یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ ٹیبل پہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں, اور ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر اور اس پہ اتفاق رائے ہونا پڑے گا. اور اتفاق رائے کن کے درمیان ہونا پڑے گا؟ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور دیگر لوگ, تب یہ معاملات آگے چلیں گے. تو اس لیے مجھے اس وقت تمام چر جوش بڑا آیا ہوا ہے اپوزیشن میں, اور آپٹکس بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور حرکت بھی ہے. یہ صرف ہوائی فائر نہیں ہو رہا, کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے, لیکن کیا اتنا پک رہا ہے کہ یہ ہانڈی تیار ہو جائے گی؟ میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہمیں اور دینا پڑے گا, اس وقت یہ کہنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور ان سب سٹیک ہولڈرز میں ٹرسٹ کے بھی کافی سیریس ایشوز رہے ہیں ماضی میں, ان چیزوں کی سامنے رکھ کے اگلے سیٹ اپ کی یہ بات بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد بات کریں گے اتحادیوں کی, جن کی ویلیو آئے دن بڑھتی جا رہی ہے. اپوزیشن بھی ان کی طرف دیکھتی ہے اور حکومت بھی کانفیڈنٹ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ کسی صورت میں بھی اپوزیشن کی طرف نہیں جائیں گے. اس میں ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, اس ساری صورتحال میں اتحادیوں کا جو وزن ہے نا وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے. اپوزیشن ان کو کنسیڈر کر رہی ہے, ملاقاتیں بھی, اور خاص طور پہ کیو لیگ کے ساتھ تو ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہے. آج مولانا صاحب بھی ان کے گھر پہنچ گئے ہیں, آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کو خبر ملی ہے. تو اب اتحادی کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا حکومتی صفوں میں بیٹھ کے اپنا ویٹ بڑھوائیں گے, یا سیریسلی وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو کسی حد تک جو ہے نا ہم سوچیں اور اس طرف جائیں؟ اچھا, اب دیکھیں کہ وہ اس میں تھوڑی سی کھچڑی پک رہی ہے. اچھا, وہ ایسے پک رہی ہے کہ بنیادی طور پر وہ اتحادی کون ہیں جو اب اس ٹائم اکھاڑے میں اترے ہوئے ہیں؟ ایک تو ایم کیو ایم ہے, پھر ایک پی ایم ایل کیو ہے, بی اے پی ہے, اور جی ڈی اے ہے. ایم کیو ایم کا ہم نے دیکھ لیا کہ وہ خود چل کر آئے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ہی ملاقات کی لاہور میں, اور اس کے بعد پی ایم ایل کیو سے بھی ملاقات کی, اور پھر وہاں پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر جب انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد ہم لانے کی تیاری کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا, تو ایم کیو ایم نے ساتھ کھڑے رہے اور یہ کہا کہ جی ہمیں جو انہوں نے ہم سے مدد مانگی ہم جا کر اور اب بات کریں گے, نہ نہیں کی, ہاں پارٹی میں ڈیبیٹ کریں گے. اچھا, جو بی اے پی ہے اس کی بھی کچھ ہمیں کچھ شکوے سننے میں آ رہے ہیں, شکوے شکایتیں کی ہیں انہوں نے. کیا بولا کہا ہے کہ ہم ایک وزارت لے کے تو بیٹھے ہیں, لیکن اب ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کسی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے, یہ میسج دیا انہوں نے. تو وہاں سے بھی کچھ اب آپ کو یعنی کہ ایک ریزرویشن ان کی جو ہے وہ سنی آتی, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے. اچھا, پھر سب سے امپورٹنٹ ہے پی ایم ایل کیو. جی اچھا, اب پی ایم ایل کیو دیکھیں. پی ایم ایل کیو کو زرداری صاحب مل چکے ہیں, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی میٹنگ اب ہوئی ہے, اور اب شہباز شریف صاحب کی ہونے جا رہی ہے. اب یہ پی ایم ایل کیو جو ہے نا وہ اصل جو گیم ہے وہ پی ایم ایل کیو کے گرد جو ہے وہ ریوالو کرے گی. کیوں؟ کیونکہ پی ایم ایل کیو کا رول جو ہے وہ سینٹر میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے, دونوں طرف ہے, اور ان پی ایم ایل کیو کی گیم پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے,
اور اتحادی جو ہے جو اپوزیشن ہے وہ اس ٹائم سینٹر میں گیم کرنا چاہ رہی ہے. تو جو پی ایم ایل کیو کے ساتھ جو 3 ملاقاتیں اب ہونے 2 ہو گئی ہیں، 1 ہونے جا رہی ہیں، اس میں دیکھیں جو 3 لیڈرز ہیں، زرداری صاحب، مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان تینوں کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کے جو تعلقات ہیں پی ایم ایل کیو کے ساتھ، تو جو سب سے بہتر تعلقات ہیں وہ ہیں زرداری صاحب کے. ان کا پرانا رشتہ ہے، ان کی گورنمنٹ کا حصہ بھی تھے، ڈپٹی پی ایم بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور ان کے ذاتی طور پر بھی ان کے مراسم بڑے اچھے ہیں. تو جن کے سب سے اچھے تعلقات ہیں، پہلے ان کی میٹنگ ہوئی ہے تاکہ وہ آسانی سے تھوڑا سا دروازہ ہلکا سا کھولا جائے. اس کے بعد سیکنڈ لیول پر جو ان کے بہتر تعلقات ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے. آپ کو یاد ہوگا جب مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پہ اسلام آباد میں اپنی لانگ مارچ لے کے آئے تھے اور یہاں پہ یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، جمع ہوئے تھے، اور ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، تو اس تمام تر مسئلے کا حل کس نے کرایا تھا؟ پرویز الہی صاحب نے کرایا تھا، اور ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی. تو ان کا رشتہ تو ہے. تو سیکنڈ لیول پر اب وہ میٹنگ ہو رہی ہے. اور تیسرے لیول پہ جو ان کا تعلقات ہیں جو ان دونوں سے کم ہیں، وہ ہے پی ایم ایل این سے. وہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے اب کل. تو یہ 3 لیول پر میٹنگ ہوئی ہیں. پہلے کو تھوڑا ہلکا سافٹ کرو، اب مولانا صاحب مزید ان کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے، اور پھر اصل میٹنگ جو ہے وہ کل والی ہے. اور سب سے مشکل میک اور بریک میٹنگ وہ والی ہے، میک اور بریک. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اصل جو اعتماد کا فقدان ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو میں بڑا سیریس قسم کا ہے. اور میری جب ان کے مختلف ان کے لوگوں سے بات ہوئی تھی، تو جو ایک چیز بالکل ابھی پچھلے دنوں ہی، اور میں اسی حوالے سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں انفارمیشن لینا چاہ رہا تھا. مجھے جو سینس ملی ہے اس کانورسیشن سے جو میری ہوئی ہے، وہ یہ کہ پی ایم ایل کیو کے پی ٹی آئی کے سے بہت سارے تحفظات ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ جو ان کے تحفظات ہیں وہ دل میں رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اکثر و بیشتر بولتے ہیں. کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے آتا رہتا ہے. اور نجی محفلوں میں تو بہت ہی کھل کے بولتے ہیں. یہ تو میں آپ کو یعنی فرسٹ ہینڈ آپ کو بتا سکتا ہوں. ان کے تحفظات ہیں. اور جب میری بات ہوئی کچھ اہم لوگوں سے وہاں پہ، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ دیکھیے جی، ہمارے ان سے تعلقات ٹھیک ہے، ہم ان کے سامنے ساتھی ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے سے بہت سارے وعدے کیے تھے جو پورے نہیں کیے، اور کچھ جو کیے بھی صحیح وہ اتنی مشکلوں سے کرائے، یعنی بہت زیادہ ہمارے پہ احسان کر کے. تو پی ایم ایل کیو والے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے خوش نہیں ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات بعد میں انہوں نے کہا جی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن نون کی طرف تو ہمارا ٹرسٹ ایشوز ہے. تو اب اگر ہم نے موازنہ کرنا ہے، ان سے ہماری رنجشیں ہیں پی ٹی آئی کی سائٹ سے، ان سے ہمارا اعتماد کا فقدان ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہوگا، یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر اپوزیشن ان کے گھر جا رہی ہیں تو ان کو آفر کیا کر رہی ہیں؟ کیا چیز ہے جو گورنمنٹ چھوڑ کے، وزارتیں چھوڑ کے اپوزیشن ان کو دے گی، جس کی وجہ سے وہ ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیں گے؟ بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی. اور وہ کچھ ایسی چیز دیں گے جو اس وقت موجودہ حالات میں، موجودہ صورتحال میں جو ان کے پاس ہے اس سے بہتر ہو. ورنہ دیکھیں نا، میں آپ کو بہتر چیز دوں گا تو آپ میرے سے آئیں گے، میری طرف آئیں گے. اب وہ بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اور میرے خیال میں سیاستدان جو ہیں وہ اس طرح کی جو نیگوسیشن ہے، پبلکلی تو جو مرضی کہیں، لیکن جو بند دروازوں کے پیچھے جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مفاد کیا ہے، آپ کا مفاد کیا ہے، کیا ہم ان کو جوڑ کے آپس میں کوئی ایک کامن گراؤنڈ بنا سکتے ہیں، اس میں مجھے کیا ملے گا، آپ کو کیا ملے گا. اس طرح ہی باتیں ہوتی ہیں. بالکل. اب یا تو یہ کہ وہ کہیں اچھا جی ٹھیک ہے، کل کو اگر ان ہاؤس چینج ہوتا ہے تو ہمارے پاس اگر 2 منسٹریاں ہیں تو ہمارے پاس 4 منسٹریاں ہو جائیں، یا کوئی اور ہمیں ایکسٹرا چیز مل جائے. یا جو اصل تاج ہے، وہ اصل تاج ہے پنجاب کا. اب یہ کون نہیں جانتا کہ پی ایم ایل کیو کا اصل ہدف تو یہ ہے کہ ہمیں سی ایم شپ ملے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بیچ میں جب بہت پریشر آیا ہوا تھا ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے اوپر کہ جی بزدار کو چینج کریں، تو سب سے زیادہ جو بزدار صاحب کو سپورٹ ملی تھی وہ پی ایم ایل کیو سے ملی تھی. اور پی ایم ایل کیو نے اس وقت عمران خان صاحب کو یا ان کی حکومت کو کہا تھا کہ اگر آپ نے بزدار صاحب کو ہٹایا تو پھر جس امیدوار کو بھی آپ سامنے لے کے آئیں گے آپ سمجھیں کہ ہماری سپورٹ گارنٹیڈ نہیں ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کا کہنا ان کا جو مطالبہ تھا بڑا سمپل تھا. انہوں نے کہا تھا اگر بزدار صاحب ہٹتے ہیں تو پھر ہم
ہم نہیں تو پھر بزدار صاحب ہی رہیں گے, تیسرا کوئی نہیں آئے گا. تو وہ پھر اس طرح رہا. تو اب اس ایکویشن میں کیا اپوزیشن کا جو اتحاد ہے, کیا یہ ٹیبل پہ آفر رکھے گا؟ اب یہ وہ بڑے سوال ہیں. اگین یہ تھوڑا سا قبل از وقت ہے, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر الٹیمیٹلی کل کی میٹنگ جو ہونے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اور چودھری شجاع صاحب کی, اس میٹنگ میں اگر کوئی پیش رفت ہونی ہے تو وہ کس بنیاد پہ ہونی ہے؟ اصل سوال یہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ بھی سوال ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد وفاق میں تو پھر یہ جو فہد صاحب نے بات کی ہے کہ کیو لیگ کیا سوچ رہی ہے یا ان کی خواہش کیا ہے, تو اس کے بعد وہی والی کڑی جو ہے وہ پنجاب کی طرف بھی ان ہاؤس چین کے لیے جا سکتی ہے. یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کی کہ وہ کس طرف جا سکتا ہے, اور وزراء کی جو کارکردگی پہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو ایوارڈز دیے ہیں اس پہ بھی کوئی جو ہے نا ہلچل چل رہی ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, جہانگیر ترین کے طیارے کی اب جو ہے نا وہ دوبارہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ وہ کس طرف جائے گا, اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ جلد ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرف جائے گا. تو ابھی بیک ٹور کچھ سنا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, رابطے ہو رہے ہیں, تو وہ آپ کو کیا اندر کی کیا آپ کے پاس خبر ہے کہ کتنا سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیے میرے خیال میں اس ٹائم جو جہانگیر ترین صاحب کا جو پورا گروپ ہے وہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بڑا ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں وہ لوگ, اور ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں جو پبلکلی ہوئی ہیں, ٹی وی پہ بھی چلی ہیں. اور مجھے لگتا ہے جو میرے پاس جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اب ان کا جہانگیر ترین صاحب کا اور ان کے گروپ کا رول جو ہے وہ کرٹیکل ہو گیا ہے. اچھا. سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی, دونوں طرف. لیکن سوال وہی ہے کہ جو اگر ان ہاؤس چینج ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا سیٹ اپ ہوگا اور اس میں اس گروپ کو کیا ملے گا. دیکھیں نا, الٹیمیٹلی تو بات وہی ہے کہ جی بڑی اچھی چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس میں میرا کیا فائدہ ہے. تو وہ جو میرا کیا فائدہ ہے کا سوال ہے, اس کا جواب کے اوپر بحث تو ہو رہی ہے لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ جو اس ٹائم میٹنگز ہو رہی ہیں, ان میٹنگز کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ تمام تر جو سوالات ہیں ان کے جواب ڈھونڈنے جائیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جواب نہ ملے. یعنی میں بار بار جو یہ ایک تھیم لے کے چل رہا ہوں وکاس, کہ ابھی جو ہے وہ یہ اوپن اینڈڈ ہے, یہ کسی طرح بھی جا سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات جن کو اتنا زیادہ یہ لے کر چل رہے ہیں یہ اس رفتار پہ آگے نہ جا سکیں اور ٹھپ ہو جائیں, کیونکہ میٹنگز کرنا ایک چیز ہے اور ان میٹنگز میں سے کوئی معاہدہ نکالنا ایک الگ چیز ہے. اور اسی وجہ سے مولانا صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ ہم اب ہوم ورک سٹارٹ کر رہے ہیں. لیکن تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے ساروں کو کہ میرے خیال میں اس وقت یہ کسی طرح بھی جا سکتا ہے. یہ تمام ملاقاتیں امپورٹنٹ ہیں لیکن ملاقاتوں میں سے جو کچھ نکلے گا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. نہیں نکلتا, کل کو شہباز شریف صاحب جاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, چائے پی کے سموسے کھا کے آ جاتے ہیں اور کوئی چیز زیادہ پیش رفت نہیں ہوتی تو بات ختم ہو گئی. صحیح ہے. تو ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھیے. دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹائمنگ, اپوزیشن کے پاس اگلے 6 مہینے نہیں ہے جی. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے پاس ایک محدود ٹائم ہے. وہ شیخ رشید نے 50 دن کہہ دیا, میں نے 60 دن کا ایک ٹائم پچھلے ہفتے لکھا تھا. یہ تمام جو ایک ٹائم فریمز آ رہے ہیں ان کی وجہ ہے کیونکہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد پھر آگے آنے والی ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو جائیں گی, اور پھر یہ جو ایک ونڈو ہے, یہ کھڑکی جو کھلی ہوئی ہے ایک طرح کی تبدیلی کی, وہ بند ہو جائے گی. تو اپوزیشن کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا جو دوڑ ہے وہ صرف اتحادیوں کو جیتنا نہیں ہے, اتحادیوں کو ایک سرٹن ٹائم فریم کے اندر اپنے ساتھ لے کے آنا ہے. اور اگر وہ ٹائم فریم, وہ ڈیڈ لائن مس ہوئی تو پھر معاملات جو ہیں کوئی اور چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری جو حکمت عملی ہے ان کی اپوزیشن کی وہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے 27 فروری کی, وہاں سے نکل رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کی اپنی ایک ڈیٹ ہے 23 مارچ کی. تو انہوں نے کیا اسٹریٹجی اپنے مائنڈ میں رکھی ہوئی ہے کہ دونوں الگ الگ لانگ مارچ لے کے آئیں گے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, یا کوئی اور اس کی شیپ دے دیں گے اینڈ میں آگے اس کو؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس ٹائم تیاریاں ہیں وہ عروج پر ہیں جی. ان کی میٹنگ شروع ہو چکی ہیں, پلانز ان کے بننے شروع ہو گئے ہیں. روٹ جو ہے اس ٹائم فائنل کیا جا رہا ہے, کس روٹ جایا جائے اور کہاں پہ رات گزاری جائے, وہاں پہ کس طرح کی ایکٹیویٹی کی جائے, جلسہ جلوس کیا جائے, اور پھر بالآخر جو ہے وہ کہاں پہ جا کے دیکھیں نا, ایک تو کراچی سے مین جائے گا نا, پھر ایک انہوں نے کے پی سے بھی ایک لانگ مارچ انہوں نے شروع کروانا ہے. جو پیپلز پارٹی کا کے پی کے لوگ ہیں وہ کے پی سے چلیں گے اور وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. تو اب یہ بھی پلان ہو رہا ہے کہ جی وہ کے پی والے جو ہیں وہ کہاں پہ پہنچیں گے,
کراچی والے کتنا دن لگا کر کہاں کہاں پہ پڑاؤ کریں گے, پھر کس دن پہنچیں گے, کہاں پہ وہ ساتھ ملیں گے, اور پھر وہ آگے اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے. تو ابھی تک جو پلاننگ ہوئی ہے اس میں تقریباً جو ان کی کیلکولیشن آ رہی ہے وہ یہ کہ کراچی سے لے کر اور اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے ان کو 7 سے لے کر 10 دن چاہیے ہوں گے. اچھا. اور اس میں جگہ جگہ پہ وہ جو ہے وہ نائٹ سٹے ہوگا اور اس کی اپنی ارینجمنٹس ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ وہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس میں جب وہ پنجاب میں انٹر ہوں گے تو پنجاب حکومت کیا کرے گی, روکے گی ان کو یا جانے دے گی تو کیا ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا, روکے گی تو کیا الگ سے خبر بنے گی. تو یہ بڑے بڑے سوال ہیں جو میرے خیال میں ان پلے آ جائیں گے آنے والے دنوں میں. اور اس کے بعد جب وہ پہنچ جائیں گے پنڈی کے قریب تو پھر انہوں نے تو ریڈ زون آنا ہے جی, کیا ریڈ زون ان کو آنے دیا جائے گا. تو یہ تمام تر پلاننگ اس ٹائم پیپلز پارٹی کی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پی ڈی ایم کی ابھی جو ہے وہ اس طریقے سے اتنی کو تیاری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اینڈ میں ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں. ایک اور جو معاملہ کل سے چل رہا ہے, جو وزیر اعظم صاحب نے ایوارڈز دیے وزراء کو وزارتوں کے حوالے سے, تو آپ نے بڑے قریب سے اس کو دیکھا بھی ہے, اس پہ کافی کچھ لکھا بھی ہے. تو یہ کہانی کیا ہے, جن وزراء کو پیچھے کیا ہے, جن کو آگے کیا ہے, ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے. دیکھیے اس میں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک. پہلی بات تو یہ کہ جو پروسیس تھا جس کی بنیاد پر یہ تمام تر ایویلیویشنز ہوئی ہیں وہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا. اور میرے خیال میں دیکھیے پرفارمنس ایویلیویشن ایک بری چیز نہیں ہے, ہونی چاہیے, سب جگہ ہوتی ہے, گورنمنٹس میں بھی ہوتی ہے, تاکہ جو پرائم منسٹر ہے, جو لیڈر, اس کو معلوم ہو کہ وہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن وہ کن بنیادوں پہ ہونی چاہیے اور اس کو کس طریقے سے کنوے کرنا چاہیے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. میرے خیال میں پروسیس ٹھیک تھا, اس میں کافی جان لگی ہے, اس میں بڑا وہ شاید اس طریقے سے ٹی وی پہ یا میڈیا پہ وہ بتا نہیں پائے, اور اس کو کس طریقے سے کوانٹیفائی کر کے کیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے, اس پہ ہر طرف لوگ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں سیاسی طور پر تھوڑا سا یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے جو شاید میرے خیال میں کسی اور طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے. آپ کو ایک پرفارمنس ریویو کرنا اور لیڈر کو بتا دینا پرائیویٹلی کہ بھئی یہ ہے, آپ اپنی ان کو, یہ اچھے لوگ ہیں, ان کو شاباش دیں, ان کو کھینچیں. دوسرا ہے اس کو پبلک ایک کرنا. میرے خیال میں وہ پولیٹیکلی سپیکنگ شاید اس سے ان کو کچھ حد تک نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ جب آپ پبلکلی کسی کو پریز کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں اور کسی کو نیچا کرتے ہیں تو پھر اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. اور خاص طور پر ایسے وقت پہ جب حکومت سیاسی بحرانوں میں گھری ہو تو شاید سیاسی طور پر جو ایشو ہے, جو طریقہ کار ہے, جو پروجیکٹ ہے وہ برا نہیں ہے, اچھا پروجیکٹ ہے, لیکن شاید سیاسی طور پر اس کو ہینڈل بہتر کیا جا سکتا. ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا, مختصر سا آپ سے جواب لینا ہے کہ ٹائمنگ سیاسی طور پہ یہ وزیر اعظم صاحب کے لیے کہیں نہ کہیں یہ ان کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے. دیکھیے میرے خیال میں تو آپٹکس کے والے جائے گی, جہاں پہ اگر بالکل آپ سبسٹینٹیو باتیں کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص جس کو ایوارڈ نہیں ملا وہ اس بنیاد پہ جا کے تو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا. یہ آپٹکس کے لیے ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہے, اور ہلکی سی جلتی پہ تھوڑا سا تیل پھینکنے کی ضرورت ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ پرابلم ہو. ٹھیک ہو گیا. اور مولانا صاحب نے اس حوالے سے بڑی امید لگا لی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی کی ہے اس کا مطلب ہے کہ سارا کھیل ختم ہو گیا, اور انہوں نے سب کچھ وہ سوچ سمجھ کے یہ کیا تاکہ اگلے معاملات کو بعد میں دیکھا جائے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.